आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है? जी अब आ रही है। अब आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज हम पढ़ेंगे वकील को बरतरफ करने का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 13, वकील की मौकूफ और बरतरफ का मतलब ये कि आपने किसी को काम के लिए भेजा था, अब आप जो है तो उससे काम नहीं करवाना चाहते, ठीक है, तो ये मतलब हुआ बरतरफ करने का बयान। तो देखो, वकील की मौकूफ और बरतरफ करने का तुमको हर वक्त इख्तियार है। मसलन तुमने किसी से कहा कि हमको एक बकरी की जरूरत है, कहीं मिल जाए तो ले लेना, फिर मना कर दिया कि अब ना लेना, तो अब इसको मना करने का इख्तियार है। अगर अब लेगा तो उसके सर पड़ेगी, तुमको न लेना पड़ेगी, ठीक है। आपने उसको कहा यार बाजार चले जाओ, वहां से दूध ले आओ, वो चला गया, आप घर में देखा फ्रिज में तो दूध पड़ा, उसको फोन किया दूध न लेकर आना, नहीं भाई अब मैं चला गया, अब तो मैं लेकर आऊंगा, अब तो मैं लाजमी लेकर आऊंगा, अब तो मैं चला गया हूँ, वो भाई बस अब तुम लेकर आओ तो फिर वो तुम्हारा ही होगा। जब तुमने मना कर दिया एक दफा कि भाई अब दूध न लेकर आना, तो अब अगर वो उसके बावजूद भी खरीदेगा तो वो उसी के जिम्मे होगा, आपको उसके पैसे देना लाजमी नहीं होगा, वो उसके पैसे आपके ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर खुद उसको मना नहीं किया बल्कि खत लिख कर भेजा या आदमी भेज कर इत्तला दी कि अब न लेना, तब भी वो बरतरफ हो गया। अगर तुमने इत्तला नहीं दी, किसी और आदमी ने अपने तौर पर उसको कह दिया कि तुमको फलां ने बरतरफ कर दिया, अब न खरीदना, तो अगर दो आदमियों ने इत्तला दी हो या एक ही ने इत्तला दी मगर वो मोतबर और पाबंद शरा है, तो बरतरफ हो गया। अगर ऐसा न हो तो बरतरफ नहीं हुआ। अगर वो खरीद ले तो तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि आप उसको मैसेज के जरिए से भी कह सकते हो कि भाई आप कोई चीज न लेकर आना, जरूरी नहीं कि उसको फोन करो, आपके पास जो है तो वो बिलफर्ज पैकेज नहीं है या वो फोन उठा नहीं रहा, तो आपने उसको मैसेज कर दिया कि भाई आप वो चीज नहीं लेकर आना। या ये कि किसी और को भेज दिया कि भाई आप जाओ, वो चला गया, जल्दी से उसके पीछे जाओ और उसको कहो कि अब दूध नहीं लेकर आना, सब्जी नहीं लेकर आना, गोश्त न लेकर आना, तो अगर उसने उसको कह दिया तब भी वो बरतरफ हो जाएगा। उसके कहने के बावजूद अगर खरीदेगा तो वो उसी के जिम्मे होगी, उसका तावान या उसकी जो भी कीमत है वो खुद से पूरी करेगा। और अगर आपने किसी को कहा तो नहीं, लेकिन उसको किसी ने अपनी तरफ से कह दिया कि भाई वो जो आप घर से निकले थे ना, तो आपके अब्बू कह रहे थे कि बस वो चीज न लेकर आना, एक आदमी ने उसको कहा, तो अब वो एक आदमी को देखा जाएगा कि आया वो मोतबर है या नहीं है। अगर वो सच्चा आदमी है, दीनदार है, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए और वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर वो सच्चा और ईमानदार आदमी नहीं है, झूठ बोलता रहता है हर वक्त, ठीक है, तो फिर उसकी बात मानना वकील के ऊपर जरूरी नहीं है कि भाई कल भी मजाक किया था आज भी मजाक करोगे,
میں جا رہا ہوں دودھ لینا ہے میں نے، ٹھیک ہے. اور اگر 2 آدمیوں نے کہہ دیا تو پھر 2 آدمیوں کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ شریعت کے اندر 2 آدمیوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو اگر 2 آدمیوں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ آپ کے ابو کہہ رہے تھے کہ اب دودھ نہ لے کر آنا، گوشت نہ لے کر آنا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ آ جائے گھر اور کہہ دے کہ بھائی وہ ٹھیک ہے اب منع کر دیا، تو وہ مجھے میسج ملا تھا یا مجھے 2 بندوں نے کہا تھا کہ وہ جس چیز کے لیے آپ کو ابو نے بھیجا ہے وہ نہ لے کر آؤ. سمجھ رہا کوئی بات؟ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، آپ کے اوپر اب وہ چیز لینا لازمی ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کیا کرو، آپ اس کے لینے سے پہلے اس کو جو ہے تو کہہ دو کہ بھائی وہ چیز بس آپ ہمیں مل گئی ہے، آپ نے نہیں خریدا، آپ اس کو منع کر سکتے ہو. سمجھا گئی بات؟ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ مزاربت کا بیان، یعنی 1 کا روپے اور 1 کا کام، یہ ہے مزاربت. مزاربت کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ 2 لاکھ روپے لو، کپڑے کا کام شروع کر لو، یہ 2 لاکھ روپے لے لو، جاؤ موبائلوں کا کام شروع کر لو. پیسے آپ کے ہوتے ہیں، کام وہ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مزاربت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاربت. جو پیسے دیتا ہے اس کو کہتے ہیں رب المال، اور جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مزارب. ٹھیک ہے، میں نے دکان والے کو بالفرض پیسے دے دیے، یا زید کو میں نے پیسے دے دیے، یا 5 لاکھ روپے لو، جاؤ سبزی کی دکان کھولو، جاؤ کپڑے کی دکان کھولو بالفرض اور کام کرو. تو میں کیا بنا؟ میں بنا رب المال، کیونکہ میرے پاس میرے پیسے ہیں، اس کے پاس، میں بنا رب المال. اور زید کیا بنا؟ زید بنا مزارب. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا کام کرنا بھی شرعی اعتبار سے جائز ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، دیکھو کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. مزاربت کی تعریف: تم نے تجارت کے لیے کسی کو کچھ روپے دیے، اس نے تجارت اس سے تجارت کرو، جو نفع ہوگا وہ ہم تم بانٹ لیں گے، یہ جائز ہے. اس کو مزاربت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاربت. مزاربت کی جائز ہونے کی شرائط، لیکن اس کی کئی شرائط ہیں. ان شرائط کے موافق ہو تو صحیح ہے، اور اگر نہیں تو ناجائز اور فاسد ہے. سمجھ آ گئی بات؟ شرط کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو جتنا روپے دینا ہو وہ بتلا دو کہ اس کو تجارت کے لیے دے، اس کو تجارت کے لیے دے بھی دو، اس کے اپنے پاس نہ رکھو. اگر روپے اس کے حوالے نہ کیا، اپنے پاس ہی رکھا، تو یہ معاملہ فاسد. ٹھیک ہے، اب میں نے زید سے کہا بھائی 2 لاکھ روپے میں آپ کو دوں گا، آپ ایسا کرنا کہ کام شروع کر دینا. ٹھیک ہے، کون سا کام کرنا ہے؟ چلو کپڑے کا کام شروع کر لو. ٹھیک ہے بھائی، پیسے دو. نہیں، پیسے تو میں آپ کو ابھی نہیں دوں گا، پیسے تو جب تم کپڑے لے کر آؤ گے تب میں آپ کو دوں گا. یہ معاملہ فاسد ہے، یہ معاملہ فاسد ہے. جتنے کا کام آپ نے شروع کرنا ہے اتنے پیسے آپ اس کو دے دو. اگر آپ کہو کہ بھائی 1 لاکھ روپے کے اندر 1 لاکھ روپے ابھی لے لو، 1 لاکھ بعد میں لے لیں، تو 1 لاکھ کے اندر معاملہ درست ہو جائے گا، اور 1 لاکھ روپے کے اندر معاملہ درست نہیں ہوگا. بس یہ 1 لاکھ کی مزاربت. سمجھ آ گئی بات؟ تو خلاصہ کیا کہ اگر آپ نے کسی سے کام کروانا ہے، کسی کو کام شروع کرنا ہے اس کے ساتھ، تو جتنی نقدی ہوگی وہ نقدی آپ نے اس کو تھما دینی ہے، اپنے پاس نہیں رکھنی. اپنے پاس رکھ کر اس کو کہو گے تم پیسے وہ چیزیں لے کر آؤ، میں آپ کو پھر پیسے دے دوں گا، یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا. نفع طے کرنے کی صورت میں طے کر لو اور بتا دو کہ تم کو کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا. اگر یہ طے نہیں ہوا، بس اتنا ہی کہا کہ نفع ہم بانٹ لیں گے، یہ بھی فاسد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ فاسد ہے. نفع کو طے کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے متعین کر دو. ہاں بھائی تمہیں ایسا کریں گے کہ 50% آدھا آدھا نفع لیں گے. ٹھیک ہے بھائی، نہیں آپ ایسا کرو کہ آپ 40% لو، میں 60% لوں گا. اس نے مان لیا تو ٹھیک ہے بھائی. یا اس نے کہا نہیں مجھے جو ہے تو آپ نے 60 دینا ہے، آپ نے 40 دینا ہے، آپ نے مان لیا تو ٹھیک ہے. جو بھی ہو، جو بھی ترتیب ہو، فیصد کے اعتبار سے نفع کو طے کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر دونوں راضی بھی ہو جائیں اور دونوں اس کے اوپر متفق بھی ہوں، تو اس کو بھی تقسیم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دوسری صورت ہو گئی. اور اگر اتنا کہہ دیا کہ نفع پھر آپس میں اس وقت دیکھیں گے، اس حساب سے بانٹیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ معاملہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نفع تقسیم کرنے کو اس طرح نہ طے کرو کہ جس قدر نفع ہوا اس میں سے 10 روپے ہمارے، باقی تمہارے، 10 تمہارے، باقی ہمارے. غرض یہ کہ کچھ خاص رقم مقرر نہ کرو
کہ اتنی ہماری یا اتنی تمہارے، بلکہ یوں طے کرو آدھا تمہارا آدھا ہمارا آدھا تمہارا، ایک حصہ اس کا ہے، دو حصے اس کے ہیں، ایک حصہ ایک کا، باقی تین حصے دوسرے کے، اس طرح طے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ نے نفع تقسیم کرنا ہے تو فیصد کے اعتبار سے طے کرو. کس اعتبار سے؟ فیصد کے اعتبار سے طے کرو کہ بھائی 2%، 10 کیا ہے، 30% میں لوں گا، 70 آپ لے لینا، ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے. یا یہ کہ 40 میں لوں گا، 60 آپ لینا، ٹھیک ہے بھائی. 70 میں لوں گا اور 30 آپ لینا، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے اس طرح. لیکن اگر آپ نے کہا کہ بھائی یہ پیسے لے لو، کام شروع کر لو، اور آپ ایسا کرو کہ ہر مہینے مجھے 30,000 روپے دیا کرو، یہ جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس مہینے نفع ہی 30,000 روپے ہو، تو آپ کو تو 30,000 مل گئے، وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو کیا ملے گا؟ یہ کیا اگر اس وقت نفع جو ہے تو 25,000 ہوا، تو وہ جیب سے آپ کو 30,000 پورے کرے گا. مطلب یہ کہ اس نے کام بھی کیا، ٹھیک ہے، آپ کو نفع بھی پورا کر دیا، اور خود سے کچھ نہیں لیا، خود سے آپ کو اپنی طرف سے پیسے دے دیے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے کہ متعین نفع کیا کرے، ایک کو دے دے. غرض کے نفع کی تقسیم کے حصوں کو تقسیم حصوں کے اعتبار سے کرنا چاہیے، نہیں تو معاملہ فاسد ہو جائے گا. اگر کچھ نفع ہوگا تب تو وہ کام کرنے والا اس میں سے اپنا حصہ پائے گا، اگر کچھ نہ ہوا تو کچھ نہ پائے گا. ٹھیک ہے. کیا مطلب یہ ہے، دیکھو یاد رکھ کہ فیصد کے اعتبار سے نفع طے کر لو. اب یہ کہ نفع ہوگا تو کام کرنے والے کو ملے گا، نفع نہیں ہوگا تو کام کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ نے کہا کہ بھائی نفع اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ 70% میرے ہوں گے، 30 تمہارے ہوں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، منظور ہے، کام نہیں ہے، کم از کم 30 تو ملے گا نا. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ کہ مہینہ گزر گیا، ہاں بھائی نکالو رجسٹر نکالا، کتنے پیسے دیے تھے میں نے؟ آپ نے دیے تو 2 لاکھ روپے. سامان کتنے کا لے کر آئے؟ 2 لاکھ روپے کا. حساب کرو، حساب کیا تو وہ سامان 2 لاکھ کا ہی پڑا رہا. ٹھیک ہے. اور نفع اس دفعہ تو نفع نہیں ہوا. چلو ٹھیک ہے، پھر نہ مجھے کچھ ملے گا نہ اس کو کچھ ملے گا. اس نے اگرچہ کام کیا لیکن چونکہ نفع ہی نہیں ہوا تو لہٰذا اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی. آگے کیا ہے؟ اگر یہ شرط کر لی کہ اگر نہ ہوا تب بھی ہم تم کو اصل مال میں سے اتنا دیں گے، تو یہ بھی معاملہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس نے کہا یا آپ نے کہا بھائی تم کام شروع کر لو، نفع نہ بھی ہوا نا تو میں آپ کو 10,000 روپے مہینے کا دے دوں، تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ یہ بھی معاملہ فاسد بن جائے گا. مضاربت کے اندر یہ والی بات نہیں ہوتی. مضاربت کے اندر نفع تقسیم ہوتا ہے اور نفع فیصد کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے. بس اگر اس پوائنٹ سے ادھر ادھر ہلے تو وہ معاملہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہ شرط کی کہ اگر نقصان ہو گیا تو کام کرنے والے کی ذمہ پڑے گا یا دونوں کے ذمہ ہوگا، یہ بھی فاسد ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ جو بھی نقصان ہوا وہ مالک کے ذمہ ہے، اسی کا روپے ہو. کیا مانا یہ ہے کہ نفع تو دونوں میں تقسیم ہوگا، نفع تو دونوں میں تقسیم ہوگا، کس کے اعتبار سے؟ فیصد کے اعتبار سے. لیکن ہوا یہ کہ اس کو کہا مہینے کا رجسٹر نکال لیا. ہاں بھائی کتنے کا مال لے کر آئے تھے؟ 2 لاکھ روپے. ابھی کتنا پڑا ہے؟ ابھی تو 1,90,000 کا پڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 10,000 نقصان ہو گیا. تو یہ نقصان صرف رب المال کا ہوگا، مضارب کا نقصان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. مضارب کا نقصان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. آ رہی ہے بات سمجھ؟ اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتا، مضارب کو رب المال یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اچھا ہم نے تو طے کیا تھا نا کہ 70 میرا اور 30 تمہارا، تو اب 30% آپ کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا. نہیں، نقصان اس کو برداشت نہیں کرنا. نقصان اسی کا ہوتا ہے جس کا مال ہوتا ہے. بس اب اس میں مضارب کا کیا نقصان ہوا؟ مضارب کو بس صرف اتنا ہوا کہ اس کو کچھ ملے گا نہیں، اس کی محنت گئی اور رب المال کا مال گیا. ٹھیک ہے. مضارب کی محنت گئی اور رب المال کا مال گیا. آگے سمجھ میں بات؟ آگے متفرق مسائل. جب تک اس کے پاس روپے موجود ہو، اس نے اسباب نہ خریدا ہو، تب تک تم اس کو موقوف کر دینے اور روپے واپس لینے کا اختیار ہے. جب مال خرید چکا تو اب موقوف کرنے کا اختیار نہیں. تم نے اس کو 2 لاکھ روپے دے دیے، ٹھیک ہے. ہاں بھائی کپڑا لے آنا، ٹھیک ہے، یہ 2 لاکھ روپے لے لو. ٹھیک ہے بھائی، کب لاؤ گے؟ 2 دن بعد میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. پشاور چلے جاؤں گا، لاہور چلا جاؤں گا، وہاں سے میں لے آؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہ کہ 1 دن کے بعد تمہارے پاس زیادہ ہے. ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ بس وہ میں عمر کے ساتھ خالد کے ساتھ کاروبار شروع کر رہا ہوں. وہ تو بڑے ٹھگ ہے، فوراً چونا لگا دیں گے، کبھی نہ کرنا ان کے ساتھ. اچھا
فوراً ان کے پاس چلے یار وہ آپ کپڑے کے نہیں ہم کل جائیں گے وہ 100 پیسے دے دے یار 100 کرے کیوں میں نے نہیں کرنا آپ کے ساتھ کام بس میں نے وہ کسی اور سے کرنا تو جب تک اس کے پاس موجود ہو تب تک تو آپ اس سے واپس لے سکتے ہو لیکن آپ گئے ہاں بھائی وہ پیسے ہاں یار وہ بس ہم نے جو ہے تو آن لائن کر دیا تھا اور آرڈر ہم نے دے دیا انہوں نے ایڈوانس پیمنٹ لے لی کل مال پہنچ جائے گا بس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کوئی ہو اچھا بس اب انتظار کرو ٹھیک ہے اور دعا کرو کہ یا خدایا ان کے دھوکے سے ان کی شر سے مجھے محفوظ کر بس یہ دعا تو کر سکتے ہو اب ان کو آپ پابند نہیں کر سکتے کہ نہیں یار وہ مجھے پیسے واپس کر دو میں نے چیز نہیں خریدی اب تو ڈیلنگ ہو گئی ہے ان کے ساتھ اب وہ کیسے واپس کریں گے وہ تو نہیں کریں گے اب نہ ان کو واپس کرنے دینے کا اور نہ آپ کو واپس دینے کا کوئی اختیار ہے ٹھیک ہے اب یہ کہ ہاں اگر دونوں رضامندی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ختم کرنا ہے تو ختم کرتے ہیں مال واپس کر دیتے ہیں آپ کر سکتے ہو اس کے ساتھ دونوں متفقہ کر سکتے ہو لیکن آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے اگر انہوں نے کہا نہیں ابھی مال آ گیا ہے اب نہیں کر سکتے اب مال بکے گا تب کریں گے ٹھیک ہے تو اب اس کو مجبور نہیں کر سکتے البتہ اگر باہمی رضامندی سے ہو گیا تب جائز ہے اگر یہ شرط کی کہ تمہارے ساتھ ہم کام کریں گے یا ہمارا فلاں بندہ تمہارے ساتھ کام کرے گا تو یہ بھی معاملہ فاسد ہے تم نے کہا کہ زید نے جو ہے تو اس کے پاس چلے گئے ہاں بھائی وہ پیسے تو وہ لے گیا کپڑا آ جائے گا بس کل آ جائے گا کپڑا پیسے ہم نے اس کو دے دی اب تو پیسے واپس نہیں لے سکتے لیکن اگر آپ نے اب یہ شرط لگا دی تو اچھا چلو ٹھیک ہے پھر وہ دکان میں نا میرا بیٹا بھی بیٹھے گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یا میں بھی دکان میں بیٹھوں گا میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گا اب یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا رب المال کے لیے مضارب کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑ دو بس وہ کام کرنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ جاؤ گے اس کے کام کے اندر دخل اندازی دو گی اس کو کپڑا سنا دو ٹھیک ہے یہ آپ نے کیوں سستا دے دیا یہ کیوں آپ نے جو ہے تو مہنگا دے دیا اس کو ادھار کیوں دے دیا یہ آپ باتیں آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے اس کو اپنے کام پہ چھوڑ دو اگر آپ نے یہ شرط لگا دی اور جا کے جو ہے تو اس کو تنگ کرتے ہو تو یہ کیا ہوگا معاملہ فاسد ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے آگے کیا ہے مزاربت کا حکم مزاربت کا حکم کیا ہے بھلا اس کا حکم یہ کہ اگر معاملہ صحیح ہوا یا کوئی واحد شرط نہیں لگائی تو نفع میں دونوں شریک ہیں جس طرح طے ہوا اس طرح بانٹ لے کچھ نفع نہ ہوا یا نقصان ہوا تو اس آدمی کو کچھ نہ ملے گا اس آدمی کو جو کام کرنے والا ہے اور نقصان کا تاوان اس کو نہ دینا پڑے گا اور اگر یہ معاملہ فاسد ہو گیا اور پھر وہ کام کرنے والا نفع میں شریک نہیں ہے بلکہ وہ بمنزلہ نوکر کے ہے دیکھو اگر ایسا نوکر رکھا جائے تو اس کو کتنی تنخواہ دینی پڑے گی بس اتنی ہی تنخواہ اس کو ملے گی نفع ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی بہرحال تنخواہ پائے اور نفع سارے کا سارا مالک کا ہوگا البتہ یہ کہ تنخواہ اگر زیادہ بیٹھتی ہے تو جو نفع ٹھہرایا تھا اگر اس کے حساب سے کم دے تو کم بیٹھتا ہے تو اس وقت میں تنخواہ نہ دے نفع بانٹ لے دیکھو بھائی معاملہ تو اگر درست ہو گیا پھر تو درست ہے بھائی شریعت کے اعتبار سے ٹھیک ہے معاملہ اگر درست ہوا پھر تو درست ہے اسے کہے کہ ٹھیک ہے اس اعتبار سے چلتے رہو لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے معاملہ فاسد کر دیا تھا کیسے فاسد کر دیا تھا شروع میں کوئی ایسی شرط لگا دی کہ وہ معاملہ فاسد ہو گیا تھا مضارب اس کو رب المال مال نہیں دے رہا تھا یا جو ہے تو وہ اس کے ساتھ دکان میں بیٹھنے کی شرط لگا رہا تھا ٹھیک ہے تو معاملہ فاسد ہو گیا معاملہ فاسد ہونے کے بعد کاروبار ہو گیا ٹھیک ہے 2 سال گزار لیے اب وہ جدا ہو رہے اب آئے ہمارے پاس ہاں جی سر ہم نے کام کیا تھا یہ تو معاملہ فاسد ہے پھر اب بات یہ ہے کہ نقصان ہوا ہے یا نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا تو اس صورت کے اندر یہ نقصان کے اندر تو وہ شریک نہیں ہوگا اب میں سے کسی کا میوٹ مائک کھلا ہے کیا مجھے واپس آ رہی ہے دیکھو اگر نقصان ہو گیا تو اس صورت کے اندر رب المال کیا ہوگا اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا مضارب کو کوئی نقصان برداشت نہیں کرنا پڑے ٹھیک ہے اور نفع ہوا
تو نفع کی صورت کے اندر بھی نفع سارے کا سارا کس کو ملے گا؟ مضارب رب المال کو ملے گا، مضارب کو نہیں ملے گا مالا جب فاسد ہو۔ مضارب کو کیا ملے گا؟ مضارب کو تنخواہ ملے گی۔ مضارب کو دونوں صورتوں کے اندر، کاروبار میں نفع ہوا ہو یا نقصان ہوا ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کو تنخواہ ملے گی۔ کتنی تنخواہ؟ بس مارکیٹ میں دیکھ لیں اس طرح کا بندہ اگر اس طرح کا کام کرے کسی کے ساتھ تو اس کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں، جتنی تنخواہ ہو اتنی تنخواہ اس کو دینی پڑے گی۔ لیکن اگر ہوا یہ کہ نفع ہو گیا تھا، نفع کا ریشو نکالا، نفع کے حساب سے جو ہے تو نفع زیادہ بن رہا تھا اور جو اس کی تنخواہ ہے اس مارکیٹ کے اندر اس ویلیو کی بندی کی تنخواہ وہ کم بنتی ہے تو پھر تنخواہ دیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا دیں گے؟ تنخواہ دیں گے۔ اور اگر یہ دیکھا کہ نفع جو ہے تو اس کا کم بن رہا تھا اور تنخواہ زیادہ بن رہی تھی تو پھر کیا کریں گے؟ نفع دیں گے۔ مزہ بھی بات دیکھو، اگر تنخواہ زیادہ بیٹھتی ہو جو نفع ٹھہرایا اس کے حساب سے وہ تو کم بیٹھے، اس صورت کے اندر تنخواہ نہ دیں بلکہ نفع بڑھا دیں۔ مزہ بھی بات، تنخواہ زیادہ بن رہی ہے نا، نفع سے جو نفع بنایا تھا اس حساب سے تنخواہ زیادہ بن رہی تو پھر نفع تقسیم کریں گے، پھر تنخواہ نہیں دیں گے۔ اگر تنخواہ کم بن رہی ہے نفع کے ساتھ تو اس صورت کے اندر پھر وہ گوشت کھانا اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر وہ کفریہ عقائد کفریہ عقائد کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ تو قصائی تھا آ کے چلا گیا، ان نون بندہ تھا، اس گوشت کو کسی کو دے کیا دیا کرنا جائے؟ چاہیے؟ استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ کیا کریں نا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ گوشت کے اندر جو ہے وہ گوشت کے اندر معاملہ حساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی تو اب یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ وہ مسلمان تھا، اس کی کفریہ عقائد تو نہیں تھی کہیں، یہ والی بات کنفرم کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ کنفرم نہیں ہو سکتا تو بس ٹھیک ہے، پھر گوشت ہی استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا چلے آگے۔ استاد صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے، جیسے ابھی بہن نے پوچھا میرے گھر میں جیسے ماسی ہے وہ شیعہ ماسی ہے، تو کبھی جیسے اس کو ضرورت پڑتی ہے اسے کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس کی شیعہ بھی ایسے ہی ہے زکوٰۃ کہ نہیں دے مطلب وہ سکتے، نہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے شیعہ کو، بس نہیں، یہ بس کنفرم اگر کرنا۔ وہ نفلی صدقہ دینا چاہیں وہ دیا کریں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا ایک بات اور پوچھنی تھی، جیسے کہ اگر کوئی آپ کا ملازم بار بار آپ کا کام چھوڑ کے جائے تو کیا اس کو پھر اس کی حالت دیکھ کے رکھ لینا چاہیے؟ وہ آپ دیکھ لیں، اپنے اعتبار سے دیکھ لیں کہ آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے، ٹھیک ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ جو ہے تو آپ لوگوں کا مطلب یہ کہ اپنا گھر کا یا جو ہے تو انتظامی مسئلہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم دوبارہ بھی رکھیں گے تو یہ بندہ ٹکے گا نہیں، جائے گا اور ہمیں جو ہے تو عین ضرورت کے موقع پہ ہمیں چھوڑ دے گا، تو اس صورت کے اندر ٹھیک ہے اس کو نہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ضرورت مند ہے، اگر چلا بھی گیا بعد میں چھوڑ کے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر رکھ لیں، لیکن بس اپنے حالات دیکھ کر، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے خود فیصلہ کر لیں، اس کو رکھنا یا اس کو نکالنا، دونوں صورتوں کے اندر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ جی اچھا استاد صاحب، ہمارا جو ایک پہلے گروپ تھا اس میں میں استاد جو ہمیں پڑھا رہے تھے ان کو ہم نے ایڈ کیا ہوا تھا، ہم سے کوئی سوال کر لیا کرتے تھے، تو کیا ہم آپ کو بھی ایڈ کر لیں؟ اپنا نمبر آپ دے دیں ہمیں، ہم اس میں آپ کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ ادھر کر لیا کریں سوال، ادھر گروپ میں ایڈ نہ کیا کریں، گروپ میں بہت تنگ ہوتا ہوں، میرے پاس جانا لگتی ہے کہ پہلے سے 6 گروپ ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہاں ادھر ہی جو ہے وہ سوال کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی جو آپ نے جو لاسٹ ٹاپک پڑھایا نا مضاربت کا حکم، مسئلہ نمبر 4 سے، یہ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، اس کو تھوڑا سا اور سمجھا دیں۔ مسئلہ نمبر 4 دیکھیں، مسئلہ نمبر 4 یہ ہے، دیکھیں پہلی بات یہ کہ اگر مضاربت کا معاملہ جو آپ لوگوں نے کیا وہ شرعی اعتبار سے درست تھا پھر تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو جس طرح آپ لوگوں نے معاملہ کیا ہے اور نفع کو تقسیم کرنے کے اعتبار سے آپ لوگوں نے جو فیصد رکھی ہے اس اعتبار سے وہ نفع تقسیم ہوگا، سمجھا گئی بات؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر آپ لوگوں نے معاملہ کیا لیکن وہ معاملہ فاسدہ تھا، شرعی اعتبار سے درست نہیں تھا، لیکن آپ لوگ پھر بھی اس کو چلاتے گئے، اب اینڈ کے اوپر جو ہے تو جب آپ معاملہ کو نفع کو تقسیم کرنے کی بات آئی تو دارالفتہ آیا اور آپ نے پوچھا بھائی ہاں یہ ہم نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا، یہ درست ہے غلط؟ یہ تو معاملہ ہی فاسد ہے، آپ کا یہ تو معاملہ ہی درست نہیں ہے۔
تو اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ اس صورت کے اندر بالفرض اگر جو نفع ہوا ہو اس میں سے بھی مضارب کو کچھ نہیں ملے گا، نقصان ہوا ہو وہ بھی اس کے سر نہیں ہوگا، وہ تو ویسے بھی اس کے سر نہیں ہوگا، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس صورت کے اندر جو نفع ہوگا وہ سارے کا سارا کس کا ہوگا؟ رب المال، جو جس کا مال تھا اس کو سارے کا سارا نفع ملے گا، رب المال وہ مضارب کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات۔ اب بات یہ ہے کہ مضارب کو کیا ملے گا؟ مضارب کو کیا ملے گا؟ مضارب کو دونوں صورتوں کے اندر، کون سی دونوں صورتیں؟ چاہے مال کے اندر، کاروبار کے اندر نفع ہوا ہو یا نقصان ہوا ہو، دونوں صورتوں کے اندر مضارب کو تنخواہ ملے گی۔ تنخواہ کس بات کی؟ کتنی تنخواہ ملے گی؟ مارکیٹ کے اندر دیکھ لیں گے کہ بھائی اس طرح کا بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، تو اس کو اتنی سیلری مل جائے گی، ٹھیک ہے، چاہے 2 مہینے کام کیا ہو، 3 مہینے کام کیا ہو، اس کو سیلری ملے گی۔ اب بات یہ ہے کہ بالفرض اگر سیلری اور نفع کو ہم دیکھیں استاد جی گے، یہ جو تنخواہ والی بات ہے پوری یہ اس صورت بات ہے کہ پوری معاملہ کرنے فاسد دینا، ہو۔ اور مجھے بات پوری کرنے دے پہلے، پھر اس کے بعد پوچھیں۔ اب بات یہ ہے کہ بالفرض جو نفع آپ نے اب بات یہ، وعلیکم السلام استاد جی، اب بات یہ ہے کہ بالفرض اس کے لیے جو آپ نے تنخواہ مقرر کی کہ بھائی وہ تنخواہ بالفرض اس کی 10,000 روپے تھی، اس طرح کی نوکر کی تنخواہ 10,000 روپے ہوتی ہے، اور نفع کا ریشو نکالا تو نفع اس کا 8,000 روپے نکل رہا تھا، تو اس کو 8,000 روپے دیے جائے گا، اس کو 10,000 روپے نہیں دیے جائیں گے۔ لیکن اگر نفع کا ریشو نکالا آپ نے کہ نفع اس کو 15,000 روپے نفع میں مل رہے تھے جو آپ لوگوں نے حساب طے کیا تھا، لیکن تنخواہ 10,000 روپے بن رہی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تنخواہ دی جائے گی، نفع نہیں دیا جائے گا۔ اب پوچھیں، استاد جی بس یہ کنفرم کرنا تھا کہ یہ جو تنخواہ والی بات ہے یہ اس صورت میں ہے کہ وہ معاملہ جو ہے مزاربت کا وہ فاسد ہو جائے تو، اگر فاسد نہ ہو تو پھر تو تنخواہ نہیں ہے نا، فاسد نہ ہو پھر تو جو نفع ہوا تھا پھر تو وہی ملے گا اس کو، جو نفع کی پھر صرف نفع حساب شیئر سے ہوگا۔ جو، جی ہاں فیصد کے حساب سے جو نفع ہو پھر وہ ملے گا، پھر وہ نہیں ملے گی تنخواہ، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک، چلیں بس ہے۔ استاد صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہاں جب یہ مزاربت کرتے ہیں تو یہ نفع کا پرسنٹیج طے کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہے ضروری کہ ہوتا ہے، وہ جو مضارب ہے وہ اپنی ثوابدید پہ ہی دے رہا ہے کہ کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا؟ نہیں 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 نہیں، یہ میں اس میں تو ہو گیا نا، گزر گیا نا کہ وہ نفع جی وہ کرنا ضروری ہوتا ہے، نفع طے نہیں کریں گے تو پھر تو معاملہ فاسد بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، نفع طے ہاں کرنا ضروری ہے۔ وہ ضروری ہے، اور وہ بھی جو تو فیصد کے اعتبار سے طے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا یہ سوال ہے کہ بازار میں شیعہ قصاب ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو شیعہ قصاب ہے اس سے لینا جائز نہیں ہے۔ استاد جی کے ساتھ یہ کیا ہے شیعہ، ہاں اگر شیعہ کوئی رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے کہ زیادہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، آنا جانا لینا دینا یہ نہیں کرنا۔ جی استاد جی، اچھا میں ابھی UAT شالیمار باغ آیا ہوا ہوں ایگزام پیپر مارکنگ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ نماز 1:15 بجے ہیں، میں ابھی مسجد میں ہوں، تو جماعت ہونے تک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جوائن کر لیں گے۔
کہاں سے پڑھنا ہے جی ذرا بتائیے. سورۃ الاحزاب تو ختم ہو گئی تھی نا. جی السلام علیکم استاد جی. جی سورہ سبا شروع کرنی ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ سبا جو ہے یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. چونکہ اس میں قوم سبا ایک یمن کے علاقے کا نام ہے، تو قوم سبا یا قبیلہ سمجھ لیجیے، تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ. اس وجہ سے اس صورت کا نام سبا رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی